खुदावंद यीशु अल मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस बेऐब और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पादरी जमील नासर है और मैं इस वक्त टोरंटो कनाडा के जायरस स्टूडियो से आपके साथ मुखातिब हूँ और आज एक और जुल्म की दास्तान, ऐसा वाकया जो दिल हराश है, आप सबों के सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि हम न सिर्फ दुआ कर सके बल्कि इनकी आवाज भी बन सकें। 3 मसीही गांव जो पिछले दिनों के अंदर उनके साथ ये वाकयात हुए। मजंग 9 शेखुपुरा के अंदर एक गांव है, दूसरा गांव जात्री है और तीसरा गांव जो है वो जमशेद कलां है कसूर के अंदर। तो इन 3 गांवों के अंदर ही जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई रहते हैं, मसीही बहन भाई रहते हैं, उनमें कई लोगों को मारा गया, घर के अंदर से निकाला गया, घरों के ऊपर कब्जा किया गया, माल मवेशियों को लूट लिया गया, चर्चिस की तकद्दस को पामाल किया गया। ये बहुत दर्दनाक कहानियां हैं। सो आज हमारे साथ जो इन तमाम वाकयात को देख रहे हैं और इनके ऊपर कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं और उन सारे लोगों के साथ दुख में भी शामिल हैं और हर रोज उनके साथ राबिता करके हर रोज एक नई डेवलपमेंट जो हो रही है उस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मेरी मुराद जनाब असलम परवेज सोत्रा साहब से है, जो पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के फाउंडर एंड चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा उन कैदियों में भी इनका शुमार था जो योहानाबाद सानेहा के बाद एक तवील अरसा तक कैद के अंदर रहे और आज कैद के बाद आज़ादी लेकर रिहाई हासिल करके पाकिस्तान की मसीही कौम की आवाज़ बने हुए हैं। आइए हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी इन तीनों गांवों का हाल जानते हैं। आइए जायरस स्टूडियो लाहौर चलते हैं, जहां पर हमारे साथ असलम परवेज सोत्रा साहब मौजूद हैं। जनाब असलम परवेज सोत्रा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं और खुदावंद के नाम को आप जलाल दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपकी सारी टीम का, आपके टीवी चैनल का कि आज मुझे मदऊ किया और मैं चूँकि रहाई के बाद आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं आपकी कलीसिया का भी शुक्रगुजार हूँ, जो जब मैं कैद में था मेरे साथ 42 लोग मौजूद थे। आपकी कलीसिया और आप ख़ास तौर पर खुदा के हजूर दुआएं करते रहे ताकि खुदा हमें आज़ादी दे। उसके लिए भी मैं आपका और आपकी सारी कलीसिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब मैं आया हूँ तो कोई मुझे अगस्त के महीने में अतला मिली कि गांव मजंग 9 आबाद है जो शरकपुर थाना के एरिया में है, ज़िला शेखपुरा में ये फाल करता है। तो वहाँ पर मसीही जो पाकिस्तान बनने से पहले से आबाद थे उन सब को निकाल दिया गया है। तो मैं आपको ये आप सुनकर हैरान होंगे कि जब ये अतला मिली तो बकायदा हफ्ता 2 हफ्ते तक हमें कोई मिल नहीं रहा था कांटेक्ट कि हम कहाँ जाएं और किसको ढूंढें। जिस भाई ने हमें अतला दी फिर बकायदा उन लोगों को हमने जहां जहां वो अपने अजीजों कार में थे वहां। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये शरकपुर से पहले आता है गांव, या जब हम शेखुपुरा से शरकपुर की तरफ जाते हैं तो ये पहले गांव आएगा रास्ते में? जी, जब हम शरकपुर जाते हैं तो उससे पहले गांव है त्रिडेयाली। ठीक है। मेरा से कोई 1.5 किलोमीटर दूर ये गांव है, बहुत पुराना गांव है। यानी पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर चर्च मौजूद था, वहां उसी वक्त से मसीह वहां पर आबाद है। और वहां से चंद किलोमीटर के फासले पर अभी हमने नया चर्च बनाया है शरकपुर शरीफ के अंदर, भैनी के अंदर, और वहां त्रिडे वाले भी से भी लोग आते हैं, तो ये तो बिल्कुल करीब है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं भैनी भी गया हुआ हूँ। यानी चूंकि खुदा ने मुझे मौका दिया कि 40 साल से मैं
یعنی لوگوں کے درمیان ہوں. اور جب یہ مجھے اطلاع ملی اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 7 جون 2020 کو اس گاؤں کے زمینداروں نے یعنی پہلے 7 جون کو حملہ کیا شام کوئی 6-7 بجے. لوگ جو ہیں وہ جب فائرنگ کی گئی. اچھا اسلم صاحب لوگ ہیں کتنے تھے وہاں پر, کتنے خاندان تھے, کتنے گھر تھے وہاں؟ تقریباً 20 کے قریب گھر ہیں, 20-22 خاندان ہیں وہاں. 20 اور جی اور 100 کے قریب جو ہیں وہ خواتین بچے. ہم نے ان کی تعداد فگر بھی حاصل کی ہے. اور ان میں ہم نے دیکھا ہے کتنے بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, پورا کتنے بوڑھے ہیں. جو گاؤں ہے وہ 100 لوگوں پر مشتمل ہے, چھوٹا سا گاؤں, پھر تو ڈیرا ہوا نا یہ تو. نہیں, صرف وہاں پر جو کرسچن ہیں وہ 100 لوگ ہیں. اچھا باقی تو جی جی تو وہاں پر جب یہ ظلم ہوا تو جب ہمیں اطلاع ملی ہم گئے ہیں وہاں پر. ان لوگوں کو ہم نے جہاں جہاں کوئی اپنی بہن کے گھر میں چلا گیا تھا بھاگ کر, کوئی دوسرا پھوپھی کے گھر, کوئی جہاں جہاں کسی کو جگہ ملی. تو فائرنگ اور فائرنگ جی وہ جب فائرنگ کی گئی تو رات میں مرد تو بھاگ گئے, نکل گئے. کوئی حویلیوں میں تھے وہ باہر کے باہر نکل گئے. زخمی تو نہیں ہوا, کوئی ڈیتھ تو نہیں ہوئی, کوئی زخمی نہیں ہوا؟ نہیں, خواتین زخمی ہوئی. وہ بھی اس طرح کے جب حملہ ہوا تو یہ لوگ اندر چرچ کے اندر جو سیانی خواتین تھی مچور, انہوں نے تمام بچوں کو خواتین کو اکٹھا کیا اور ایک چرچ ہے وہاں اس میں چلے گئے. اور چرچ میں جا کر انہوں نے یعنی کوئی میرا خیال ہے کہ ایک پنکھا وہاں تھا اور 50-60 خواتین اور بچے تھے جنہوں نے ساری رات ایک پنکھے کے نیچے گزارا. اور جب صبح ہوئی تو پھر 10 بجے دن دہاڑے دوبارہ آ کر انہوں نے حملہ کر دیا. اور اس روز مرد گھروں کے اندر نہیں تھے؟ نہیں, مرد تو ایسا ہوا کہ مرد اپنی جانیں بچا کر نکلے. جب فائرنگ ہو رہی تھی تو اگر مرد سامنا کرتے تو یہ ہمارے لوگ تو بےچارے کرسچن نہاتے مزدور لوگ ہیں, ان کے پاس تو کبھی یعنی میرا خیال کسی کتے کو مارنے کے لیے کوئی اچھا والے ڈنڈے بھی نہیں ہوں گے, لیکن ان کے پاس تو مسلح تھے, ان کے پاس آتشین اسلحہ تھا. جب حملہ کیا گیا تو پھر خواتین نے وہ چرچ کی دیوار پھلانگ کر جب پچھلی سائڈ سے وہ اتری ہیں تو کسی کا ہڈی کو اپنا ٹوٹ گئی, کسی کے ٹانگ پہ درد آ گئی, کہ کوئی وہ مہینہ 2 مہینے بچاری بستر پہ رہی ہیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا علاج معالجہ. اور چھپ کر جب پاکستان مسیحا ملت پارٹی کو اس واقعہ کی اطلاع ملی, ان لوگوں کو ڈھونڈا گیا تو اس کے بعد کوئی درخواست دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنا زیادہ خوف تھا ان کا. اچھا ایک بات بتائیے, اس کے پیچھے کوئی وجہ تنازع کیا ہے؟ کیوں ان کا دماغ خراب ہے کہ آگے فائرنگ کرتے؟ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ان لوگوں نے محنت مشقت کر کے مال مویشی جو پالے ہوئے تھے دن رات ان کی پرورش کرتے تھے. اب انہوں نے 5 مرلے, کسی نے 10 مرلے اپنے مویشیوں کے لیے گھروں سے الگ جگہ لے لی. اتفاق یہ ہوا کہ یہ عمران خان صاحب نے وہاں پر وہ راوی سٹی کا جو کر دیا ہے اناؤنسمنٹ, وہ رقبہ وہ گاؤں بھی راوی سٹی میں آ گیا ہے. اچھا اب وہ قیمتی جگہ ہو گئی, بالکل روڈ کے نزدیک آ گئی. اب وہ تو بالکل, وہ تو شرک پور کے بالکل ساتھ, تریڈے والے کے ساتھ اگلا سٹاپ ہے نا وہ. بالکل. اور ہوا یہ کہ جب اتفاق یہ ہوا کہ جس آدمی سے انہوں نے وہ 3 کنال رقبہ سب بھائیوں نے یا مسیح برادری کے سب لوگوں نے, خاندانوں نے لیا ہوا تھا اپنے مال مویشی کے لیے, وہ اب بھی مجھے بتاتے ہوئے روتی ہیں خواتین کہ ہم نے 2 4 5 سال سے ہم ایک ہی کپڑے پہن رہے ہیں, ایک ہی وہی کرسمس پہ بھی وہی استعمال کرتے ہیں, ہمارے بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں, سب کچھ ہم نے جو ہے نا گوالے جو دودھ خریدتے ہیں
ان سے قرض لے کر ہم نے حویلیوں پر جو ہے وہ بنائی بلڈنگیں بنائی ہیں وہاں پر، یعنی ڈیری فارم ٹائپ ہم نے پکی کھرلیاں ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اٹھنے کے لیے، ان کے لیے پانی کا انتظام، موٹریں وہاں پر چارہ کی کٹائی کے لیے۔ اچھا، تو بنیادی طور پر تو پھر سوترا صاحب یہی ہوا نا کہ ان لوگوں کو یہ بھا نہیں رہا تھا کہ کل یہ، بلکہ آج یہ زمین کی قیمت تو آسمان کو چھوئے گی، تو یہ جی 72 سے لوگ ہیں، انہیں اٹھاؤ یہاں سے پھر۔ گاؤں مزنگ نو آباد کے لوگوں کی جو مشکل کی وجہ بنا، وہ وہی پلاٹ، وہی حویلی جو کسی نے 5 مرلے، کسی نے 10 مرلے، کسی نے 3 مرلے، پھر وہ انہوں نے وہ خواتین مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے گوالوں سے قرض لے کر وہ جو ہے حویلیاں ڈیولپ کی۔ جب حویلیاں ڈیولپ ہوئیں تو ایک بڑی غلطی ان سے ہو گئی کہ گاؤں میں رہتے ہوئے، چونکہ باپ دادا سے وہاں پر مسلمان کرسچن سب اکٹھے رہ رہے ہیں، انہوں نے جس شخص سے زمین خریدی تھی وہ اچانک سے فوت ہو گیا۔ ابھی انہوں نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، تحریراً کوئی اسٹامپ نہیں لکھا، بس بھئی آپ کو رجسٹری کروا دیتا ہوں، میری زمین جو ہے وہ بینک کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی عرصہ میں اس کے بیٹے جو تھے ان کی نیت بدل گئی کہ جی چونکہ یہ زمین بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اب تو یہ راوی سٹی میں آ گئی ہے، ہم یہ زمین کسی نہ کسی طریقہ سے ان سے واپس لیں۔ اب اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حویلی پہ یعنی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ کے قریب اس پر جو ہے وہ ان لوگوں نے، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے 20 لاکھ قرض لے کر ان سے ڈیولپ کیا ہوا تھا اپنے اپنے جانوروں کو کے لیے حویلی کہہ لیں آپ۔ اور وہ تھی ایک ہی، یعنی 3.5 ایک کنال جو رقبہ ہے وہ صرف ان مسیحوں کے پاس ہی تھا اور ایک ہی حویلی کے طور پر تھا۔ 3.5 کنال کے اوپر سوترا صاحب گھر کتنے تھے؟ یہ تقریباً 5 لوگوں نے الگ الگ اپنی مویشیوں کے لیے جو ہے وہ شیڈ بنا لیے تھے، اور باقی ماندہ ابھی ڈیولپ کرنے کے در پہ تھے کہ وہ قرض لے رہے ہیں، اینٹیں کسی نے وہاں رکھی ہوئی تھی، سیمنٹ اکٹھا کر رہے تھے، ابھی ڈیولپمنٹ کے وہ کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران وہاں پر ایک حادثہ ہوا کہ 2 مسلمان ذمہ دار جو تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو اس میں ایک شخص کا مرڈر ہوا، اور جو مرڈر ہو گیا وہ جس سے زمین کرسچنوں نے خرید کر حویلیاں بنائی تھی وہ ان کا کوئی عزیز ہے، یعنی برادری میں شریک برادری ہے۔ جب ایس پی صاحب آئے، لاش اٹھا کر لے گئے، اس کے بعد انہیں یہ بات سوجی کہ اس سے بڑا اچھا اور کوئی موقع نہیں کہ کرسچنوں کو اس حویلیوں سے بلکہ ان کے گھروں سے بھی فارغ کر کے ساری زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ انہوں نے جب کوئی 6-7 بجے کا وقت ہوا شام کا، تو انہوں نے اپنی ریفلیں بندوقیں، وہاں پر ان کے اپنے گنڈے چکے سب علاقے کے اکٹھے تھے، وہ 10-20-30 لوگ گئے ہیں وہاں پر، جا کر انہوں نے ان کے گھروں کے سامنے فائرنگ کی ہے۔ ایمی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں بھائی یہ تو کرسچنوں آپ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ نے ہی یہ جھگڑا کروایا، آپ نے ہماری جو یسوسی کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو مرا ہے، جو قتل ہوا ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے، وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن تیسرے فریق نے محمد اکرام وغیرہ جو اس شخص کے بیٹے تھے جس سے زمین کرسچنوں نے خریدی، انہوں نے وہ سارا جو ہے وہاں پر جو ہے ہلہ بول دیا، اور اس ہلے کے نتیجے میں جو مرد ہیں وہ بھاگ گئے، اور خواتین اور بچے جو ہیں وہ گھروں میں رہ گئے، اور جو گھروں میں رہ گئے اندر کے اندر ہی انہوں نے جا کر چرچ میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اگلے روز صبح پھر 10 بجے کے قریب دوبارہ حملہ کیا، تو اس وقت یہ چرچ تک پہنچ گئے۔
تو اچھا مجھے ایک بات چرچ کا بتائیے، اب مجھے ایک بات بتائیے خطرہ صاحب، ابھی صورتحال کیا ہے؟ ابھی آج کے دن اب کی صورتحال ہے؟ جی صورتحال یہ ہے کہ آج صبح 1:10 پر دوبارہ انہوں نے فائرنگ کی ہے، چونکہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی جو ہے اس کے جتنے کارکن ہیں، جب ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں سے ہمارے مسیحوں کو نکال دیا گیا ہے، ان سب کو ڈھونڈ کر پاکستان مسیحا ملت پارٹی نے پریس کلب لاہور کے سامنے بہت بڑے 2-3 احتجاج کیے. کب کی اور بات؟ آج کی ہے احتجاج؟ نہیں گزشتہ وقت. آپ کہہ رہے ہیں اور آج فائرنگ ہوئی ہے، آج فائرنگ پھر ہوئی ہے؟ آج فائرنگ ہوئی آج اسی ڈیٹ کیا وقت. ہے؟ آج سوترا صاحب ڈیٹ کیا ہے؟ آپ وہاں پاکستان میں بیٹھے، ڈیٹ کیا ہے؟ جی آج 4 تاریخ ہے. آج 4 صبح جنوری 4 جنوری 2021 کو دوبارہ فائرنگ اسی گاؤں کے لوگوں پر ہوئی ہے. ہوئی ہے. ان کو دوبارہ وہاں سے گاؤں بدر کرنے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی ہے. اور جب فائرنگ کی تو اس کی 15 پہ کال کی، وہاں پر پولیس پہنچی ہے. وہیں پر وہ اسلحہ لے کر دھندلاتے پھر رہے ہیں. کسی پولیس آفیسر نے کسی ایک بندے کو یعنی گرفتار نہیں کیا. اور سب سے بڑا ظلم کہ جو ان کا مال مویشی سب کچھ لوٹا ہوا ہے گیا، وہ ابھی تک ان ڈاکوؤں کے گاؤں کے جو باثر ذمہ دار ہیں، ان کے گھروں میں کسی کے گھر میں ان کا ٹوکا ہے، کسی کے گھر میں فریج ہے، کسی کے گھر میں چارپائیاں پڑی ہیں، کسی کے گھر میں بستر پڑے ہوئے ہیں. وہ سب کچھ لوٹا ہوا، یہاں تک کہ چرچ کا. خالی گھروں کے اندر واپس گئے ہیں، پھر فائرنگ ہو گئی ہے. جی فائرنگ، وہ اب چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقہ سے دوبارہ بھاگ جائیں یہاں سے. اچھا مجھے اور وہ سوترا صاحب ایک بات بتائیے، قانون موجود ہے، ریاست جو ہے وہ تو ماں ہوتی ہے، ساری وہ اس میں اقلیت ہو اکثریت ہو سب کی وہ ماں ہے. اور ہمارے 8 MP صاحبان ہیں پنجاب کے، اور منسٹر صاحب ہیں ہمارے. تو ہمارا جو لاسٹ میں جو ملاقات ہوئی تھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقلیتوں کا تحفظ کریں گے، ہمیں بتائیں کسی پراپرٹی پر بھی قبضہ ہوتا ہے. انہوں نے خود یہ بات میرے ساتھ ہوئی، انہوں نے کہا کہ کسی پراپرٹی کے اوپر بھی قبضہ ہونے کی کوشش ہو تو ہمیں بتائیں، جو کرسچنوں کو ہم تحفظ دیں گے. کہاں گئے؟ دیکھیں جی یہ آئے ہیں کوئی آپ میں سے وہاں کو آیا ان جی 4 مہینوں میں؟ بالکل نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ 6 ماہ بعد جا کے پاکستان مسیحا ملت پارٹی نے ان کی آبادکاری کے لیے انتظامات کیے ہیں. کوئی آج کی ڈیٹ تک، اب دوبارہ فائرنگ ہوئی، آج تک بھی کوئی MP کوئی MNA کوئی وہاں پر سینیٹر، وہاں پر کوئی منسٹر یا ان کا کوئی نمائندہ وہاں پر نہیں گیا. بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو سینیٹر، یہ جو MPs، یہ جو MNA ہیں، یہ اقلیتوں کے نام پر غیر آئینی طور پر سلیکٹروں نے، یعنی پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے سلیکٹر کا رول ادا کر کے خود سلیکٹ کیے ہیں. اور وہ سلیکٹ کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سب غیر آئینی ہیں. اور اس وقت پاکستان میں یہ سب کچھ جو ظلم جبر ہو رہا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مال مویشی لوٹے جا رہے ہیں. ہماری اچھا مجھے سوترا صاحب آخر میں پھر ہم آئیں گے اس طرف کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ جو جمشید کلاں ہے، یہ کیا واقعہ ہوا جمشید کلاں کے اندر؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر آج دوبارہ فائرنگ ہوئی ہے اور ان کے مال مویشی تو ان کے پاس نہیں ہے، سب کچھ لوٹا، خالی گھروں کے اندر ہے، پھر مارنا شروع کر دیا، پھر ان پر تشدد شروع ہو گیا. کوئی وہاں پر ہمارا MP MNA منسٹر کوئی نہیں وہاں پر پہنچا. اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آڈینس کو بتائیں کہ جمشید کلاں جو ہے یہ کہاں پر ہے، کون سے ضلع کے اندر ہے، کون سی تحصیل ہے اس کی، اور یہ کیا واقعہ جمشید کلاں کے اندر ہوا؟ یہ جمشید کلاں بہت پرانا قدیم گاؤں ہے. ہندوستان کے وقت سے یہ یعنی قیام پاکستان سے پہلے سے وہاں مسلمان مسیح سب یعنی آباد ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 100 کے سے زیادہ خاندان وہاں پر موجود تھے. وہاں پر 3 چرچ ہیں. ایک منٹ، وہاں 20 خاندان تھے، یہاں 100 خاندان. یہاں 100 خاندان جی. اور وہاں پر کیتھولک چرچ ہے، ایک کوئی پینٹیکاسٹل چرچ ہے، ایک ابھی متحدہ طور پر کلیسیا نے اپنا چرچ بنایا ہے. 4 چرچ ہے. ہاں جی، تین چرچ ہیں. اور 3 چرچ یعنی 100 سے زیادہ خاندان تھے.
وہ وہاں کے زمینداروں نے ایک ایک کو ڈرا دھمکا کر ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر ان کے گھروں پر قبضہ کیا ہے، ان سب کو وہاں سے نکالا ہے۔ وہاں پر جب میں وزٹ کے لیے گیا ہوں، ایک مجھے بزرگ ملائے گئے جن کی آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ جو قبضہ مافیا ہے، یہ جو شر پسند لوگ ہیں، انہوں نے تشدد کر کے اس بھائی کی آنکھیں ان سے چھین لی ہیں، روشنی جاتی رہی ہے، آج تک کوئی اس کے خلاف۔ سوترا صاحب مجھے اچھا، یہ بتائیں، سوترا صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ جو گاؤں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر وجہ تنازع کیا ہے؟ کیوں ان کو اٹھایا گیا ہے؟ اور یہ 100 خاندان ہے، کوئی عام نہیں ہے، 3 چرچ آپ نے بتائے ہیں، کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایم این اے تھے پیپل پارٹی کے، بڑے یعنی مضبوط ایم این اے تھے، عاشق ڈوگر صاحب۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہیں ایم پی ہیں، یعنی یہ لگاتار، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے یہ زمین نے ان کے نام رجسٹرڈ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اتنے وہ بااثر ہیں، اتنے جابر اور ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اس زمین کو جو ان کی ہے نہیں، وہ زمین جو مسیحیوں کی ملکیت ہے، اس میں سے انہیں جبرن نکال دیا۔ اور پولیس کو ساری اس واقعہ کی اطلاع ہے، اے سی سب کچھ جانتا ہے۔ پچھلے دنوں میری ڈی سی جو ہے وہ قصور، ان سے بات چیت ہوئی ہے، میں نے کہا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اب جو یعنی 20-25 خاندان جو اب وہاں پر موجود ہیں، ان کا انہوں نے گندے پانی کا نکاس جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، مجبور کر رہے ہیں تاکہ یہ یعنی یہاں سے نکل جائیں، بچے وہاں بیمار ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر یعنی تشدد، گالی گلوچ، دھمکیاں، لوگوں کو خواتین کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ جب میں گیا ہوں وہاں پر، میں نے وزٹ کیا ہے، تو اس وقت وہاں پر ایسا نہیں لگ رہا جیسے پری پارٹیشن سے پہلے دلت ہوتے تھے، چوڑے ہوتے تھے، انہیں وہ گھروں سے باہر، آبادیوں سے باہر رکھتے تھے، اور ان کو گالی گلوچ کیا ان کو سنتے نہیں تھے؟ کیا ایسا تو نہیں لگ رہا کوئی سلوک ہمیں؟ میں کہتا ہوں جی، وہ تو تھا دور جہالت کا۔ اب تو پاکستان میں مسلمان بھی اور مسیح بھی با علم لوگ اکثریت میں موجود ہیں، لیکن اتنے افسوس کی بات کہ یہاں پر جو جگیردارانہ نظام ہے، ابھی تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ بٹھوں پر، نہ دیہاتوں میں پسماندہ جتنے بے مالک لوگ ہیں جو لال لکیر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر خاص طور پر مسیحوں کو پنجاب میں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور تمام لوگ جو یعنی نسل در نسل وہاں پر آباد ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، جب پولیس کو اطلاع کی جاتی ہے، پولیس آتی ہی نہیں۔ اگر میں گیا ہوں تو میری اطلاع پانے کے بعد جب انہیں اطلاع ہوئی کہ جی میں آ رہا ہوں، تو وہاں پر پولیس آ گئی اور انہوں نے کہا جی نہیں جی، ہم قانون کے مطابق کاروائی کریں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ اسی وقت ان کا پانی کا کوئی عارضی طور پر انتظام کیا، لیکن اگلے ہی روز مجھے سلوک پھر ویسے ہی، جی بالکل، اگلے ہی روز مجھے اطلاع ملی کہ وہ مسلح لوگ محلے میں آئے ہیں۔ ہماری بستیاں، آپ کو پتا ہے کہ کرسچن بستیاں ہمیشہ پسماندہ یعنی علاقوں میں، ویسے بھی لاہور گل سنو سوترا صاحب، ویسے لاہور کی جنیاں ساڈیاں کرسچن آبادیاں ساریاں نالے دے اوتے نے جی، اسی طرح۔ اور دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں جہاں پر گلی بند ہو، جہاں پر بجلی نہیں ہے، وہ آپ سمجھ لیں جہاں پر بجلی کے پول جانے بند ہو جائیں، جہاں پر پانی کا نکاس نہ ہو، وہ مسیحوں کا علاقہ ہے۔ کیونکہ اتنا بڑا ظلم کہ ہم جب بھی جو 75 فیملیز آپ نے بتائی، 75 خاندان بتائے ہیں، کہ وہ کہاں گئے ہیں آپ؟ اسی طرح مارے بچارے، کوئی کسی عزیز کے پاس ہے، کوئی کرائے پر رہ رہا ہے، یعنی ان کے گھروں کے اوپر اب کون قابض ہے؟ ان 75 گھروں کے اوپر کون قابض ہے؟ وہ وہاں پر ہیں اقبال ڈوگر، ہاشم ڈوگر جو ایم پی ہے، اس کے سگے چاچا زاد ہیں، اور
وہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت انہوں نے اے سی ڈی سی ڈی پی او سب کو یعنی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا, میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کے تو اپنے ایم پی اے ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ دن رات منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسیحوں کو ذلیل و خوار کر کے ان پر ظلم جبر کر کے ہم نے انہیں دیہاتوں سے نکالنا ہے اور ان کے گھروں پر قبضہ کرنا ہے, ان کو اپنی ان کے گھروں کی زمین جو ہے ہم نے مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت کرنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے اقلیتوں کو کوئی تحفظ دینا ہے تو آپ باتیں نہیں پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا. تو یہ جاتری گاؤں جو ہے, یہ جاتری گاؤں کا کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ جمشید کلاں کے اندر یہ ہوا, 75 خاندان اٹھائے ہیں, ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں. تو یہ جاتری کے اندر کیا ہوا ہے؟ یہ جاتری گاؤں ہے کہاں؟ پہلے ہمیں اس کی لوکیشن بتائیں, یہ جاتری گاؤں ہے کہاں؟ یہ جاتری گاؤں جی تھانہ مانگڑ جو ہے یہ ننکانہ میں فال کرتا ہے. اس کا ایک یہ کون سے روڈ کے اوپر آئے گا؟ یہ کون سے روڈ کا؟ ننکانہ سے شاہ کوٹ کی جانب جائیں یا ننکانہ اور کی جانب آئیں یا یہ جب ہم یہ پتوکی کے نزدیک یعنی اس کی سرحد جو ہے وہ قصور کے جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے ساتھ ملتی ہے, بالکل قریب گاؤں ہے. اوکے. جب ہم وہاں گئے تو مجھے پتا چلا کہ 1992 میں ایک وہاں پر کمیونٹی سینٹر جو ہم چرچ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, جو ہم نے ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پر مسیح وہ اپنے غمی خوشی کے لیے استعمال کرتے تھے, وہیں پر بڑی کنونشنیں اور بڑے جو ہیں وہ اجتماع ہوتے تھے, مذہبی بھی سماجی سیاسی سارے. اور انہوں نے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے وہ مسیحوں کے گھروں کو جانے والا سولنگ جو ہے وہ سارا اکھاڑ کر ان کی اینٹیں لے گئے ہیں. دن دہاڑے یہ کیوں کیا؟ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پوری دنیا دھیان سے سن لے کہ سرکار کا لگا ہوا پیسے سے لگا ہوا پیسہ جس سے ایک مسیحوں کے لیے کمیونٹی سینٹر بنایا گیا, وہ فیسلٹی ختم کرنے کے لیے گاؤں کے ذمہ دار نیہوں تک ساری اینٹیں بھی اکھاڑ کر لے گئے ہیں, لینٹر سب کچھ توڑ کر, کھڑکیاں دروازے ہر چیز وہاں پر انہوں نے صفائی کر دی ہے. اس سے بڑا میں کہتا ہوں میرے لیے بطور کارکن بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہماری اقلیتوں کی اسمبلیوں میں آئینی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا تو میں کہتا ہوں جی اتنے وفادار ہیں مسلمان اپنے مذہب کے لوگوں کے کہ ہندوستان میں اڑیسہ میں یا شام میں یا ایران میں جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو یہ ایک دم کھڑے ہو کر متحد ہو کر پاکستان میں جلسے جلوس کرتے ہیں. اور میں شاباش دیتا ہوں ان مسیحوں کے نام پر غیر آئینی نمائندوں کو کہ دیکھتے ہوئے بھی آج تک کسی نے, میں کہتا ہوں کہ سرکار تو سرکار رہی, کسی اپوزیشن کے نمائندے نے بھی وہاں پر اسمبلی کے اندر احتجاج نہیں کیا کہ گورنمنٹ کا لگا. پچھلے دنوں میں گیا ہوں ڈی پی او صاحب کے پاس, ڈی پی او ننکانہ صاحب کے پاس, میں نے کہا کتنا بڑا ظلم ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے مسیحوں کو وہاں پر ایک کمیونٹی سینٹر ڈیولپ کر کے دیا. آپ کے ایس ایچ او کے سامنے پتا چلا کہ پولیس وہاں پر کھڑی تھی جب وہ توڑ رہے تھے, کھڑکیاں دروازے لے جا رہے تھے, لینٹر کو انہوں نے ہتھوڑوں سے توڑا, کوئی گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ بلڈنگ توڑ کر نہیں لے کے گئے, 2-3 دن تک ان کے وہاں پر قبضہ گروپ کے لوگ. کسی مسیحی نے وہاں جو مقامی مسیحی ہیں انہوں نے کیا آواز نہیں اٹھائی, کوئی احتجاج نہیں کیا؟ احتجاج کیا کریں گے؟ احتجاج جب روڈ بلاک کیا گیا تو اس کے بعد بڑی مشکل سے پاکستان مسیحا ملت پارٹی نے وہاں پر روڈ بلاک کر کے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے. آج تک جی آج تک ایک جو ہے وہ ہوا نہیں, ملزم گرفتار نہیں ہوا. اس کے بعد دوسری ایف آئی آر انہوں نے, جو لوگ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ آواز بلند کر رہے تھے وہاں کے مظلوم لوگ, ان لوگوں کی خواتین کو
یعنی تشدد کیا, ان کے بیٹوں کو اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے, وہاں پر ان پر بحملہ تشدد کیا گیا, اور جب اس کی پھر ہم نے شور کیا, اس کی پھر ایف آئی آر ہوئی, کوئی ملزم آج تک گرفتار نہیں ہوا. میں ڈی پی او صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈی پی او صاحب آپ کتنے افسوس کی بات ہے, یہ جو بلڈنگ جس میں ڈی پی او صاحب آپ بیٹھے ہیں یہ کس کے پیسے سے بنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سرکار کے پیسے سے. میں نے کہا اب وہ کمیونٹی سینٹر کس کے پیسے سے بنا؟ سرکار کے پیسے سے. میں نے کہا اگر آپ کے ڈی پی او آفس کو کوئی اکھاڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دفاع کریں گے, فورس موجود ہے. تو میں نے کہا فورس صرف ڈی پی او آفس کے لیے ہے؟ مسیحوں کے جو ادارے تباہ ہو رہے ہیں, جن کو اکھاڑ کر یعنی وہ بنیادوں تک اکھاڑ کر لے گئے ہیں, اور آپ کی پولیس جو ہے تماشائی بنی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ یہاں پر جگیردارانہ نظام ہے, یہاں پر اکثریت اقلیت کے سارے جو حقوق ہیں انہیں مکمل طور پر غصب کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ہم پاکستان آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں جگہوں پر کچھ لوگ زخمی کیا ہوئے ہیں؟ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ کوئی ایسا کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ یہ جاتری میں بھی خواتین جو ہیں ان کو بہت تشدد کیا گیا, ان کی ٹانگیں, سر, یعنی میں جب گیا ہوں دوسرے روز ہی میں نے وہاں پر جا کر وزٹ کیا تو بڑے لوگ وہاں پر, انہوں نے گنڈے چکے سب, لیکن خدا کا شکر ہے میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے. میں گیا ہوں پورے گاؤں کا میں نے وزٹ کیا ہے, اور پھر سب سے میں ایک دیکھیں سوترا صاحب ویسے میں ایک سوال کرنے لگوں آپ سے, ایسا میں ہے کون؟ میں مسیح یسوع کا ایک ادنا سپاہی ہوں, اور اس نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میں اس کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہوں, میرا ایمان ہے کہ خداوند میری دوڑ کو قبول کرے گا. کیا یہ مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے جھوٹی کہانی ہے ساری؟ میں کہتا ہوں جی ساری چیز میں خدا کے لیے کرتا ہوں, یہ اچھی ہے یا بری, یہ جھوٹی لگتی ہے یا جیسی بھی, لیکن میرا اگر سچی ہے تو اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے سب کی؟ جی بالکل, میں نے جو ہے مزانگ نو آباد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سوترا صاحب, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے. میں نے جو آپ نے بتایا سب کچھ ایف آئی آر کے اندر ہے؟ بالکل سب کی ایف آئی آر موجود ہیں میرے پاس. ایف آئی آر آپ نے ایک منٹ اب میں دوستوں کو آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر نہیں تھینک یو, مجھے یقین ہے آپ پر, مجھے یقین ہے. میں لے کے آیا ہوں, میں سب کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہہ دیا ٹی وی پہ چلائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی آپ سے ہم کاپی لے لیں گے, ابھی لوگوں کو بتائیں گے, دکھائیں گے, ابھی تھوڑی دیر تک دکھائیں گے لوگوں کو آپ کی ایف آئی آر. اگر یہ تینوں ایف آئی آر ہے, ہم تینوں ایف آئی آر جو ہے آپ کا اسی شو میں, میں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ابھی دکھائیں گے ہم آپ کو اسی شو. جی بالکل. اور ایک میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات جو بڑی اہم ہے. جی جی پلیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جاتری گاؤں ہے وہاں پر اتنے بڑے ظالم ہیں کہ وہ جا رہے تھے لڑکے تو بار بار اسے کہتے ہو چوڑیو جو کچھ کرنا ہے کر لو. میں نے ایک نے مجھے اطلاع دی کہ جی یہ ایسی بات ہے, تو میں نے کہا آپ 15 کال دیں, میں ابھی پولیس کو کہتا ہوں. پاکستان میں ان کو یہ غیر سیاسی غیر آئینی جو نمائندے اس وقت موجود ہیں, میں ان کو اپوزیشن والوں کو بھی اور گورنمنٹ والوں کو بھی ایک خاص پیغام آپ کی وساطت سے دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی ایف آئی آر پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے کارکنوں کی جدوجہد سے ہوئی ہے, جس میں مسیح یسوع کے پیروکاروں کو چوڑا کہا گیا, اور تھانہ مانگٹ میں ہم نے کرسمس سے پہلے اس کی ایف آئی آر کروائی ہے. وہ ایف آئی آر بھی میں آپ کو بھیجوں گا. انہیں بتائیں کہ ایم پی ایم این اے بن کر کام نہیں, کام بطور کارکن آپ جب عوام میں جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایف آئی آر کروائی ہیں, ہم مان لیتے ہیں, تو آپ نے جو احتجاج کتنے کو ریکارڈ کروائے ہیں ان تینوں معاملات کے اندر؟ آپ نے کچھ احتجاج یا ان لوگوں نے کچھ احتجاج کیے اور ریکارڈ کروائے ہوں؟ جی بالکل, وہ سارے احتجاج جو ہیں میں ان کی ویڈیو ان کی فوٹوز جو ہے آپ یہ صرف آپ کے پیج پہ ہیں؟
جی بالکل بالکل. سوشل میڈیا پر ہیں کیا یہ ہاں جی ہیں ہمارے نیشنل جو نیشنل چینلز ہیں جیسے ہمارے یہاں نجی چینلز ہیں ان میں سے کسی نے کو کوریج کی ہے کبھی؟ نہیں, یہ جاتری گاؤں جو ہے اس میں ایک وہ بھی یوٹیوب چینل دیکھیں جی. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو جرنل میڈیا ہے, الیکٹرانک ہے یا وہ پرنٹڈ ہے, وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اب انہیں کن کا خوف ہے, کس کا خوف ہے, وہ کیوں ایسا نہیں کرتے, یہ سوال تو ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے. یہ جو ہمارے لوکل ہمارے جو کرسچن چینلز ہیں ان میں سے کسی نے کوئی رپورٹ کی ہو؟ نہیں 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 نہیں, یہ وہ رپورٹیں کرتے ہیں کہ کہاں پر ہم نے وہ یعنی 4 توڑے آٹے کے تقسیم کر دیے اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے وہاں پر, وہ تو ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. قوم مر جائے, قوم ڈوب جائے, قوم کو یعنی لڑکیاں اغوا ہوں. آپ مجھے پتہ بھرے پڑے ہیں, میرا سمپل سوال ہے کہ کیا ہمارے ٹوٹل میڈیا نے کوئی رپورٹ کی ہے ان کے اوپر؟ بالکل نہیں. آج تک میں کہتا ہوں جی 3 گاؤں میں بڑے حادثات ہوئے اور وہاں پر مجھے افسوس کہ بڑے بڑے لوگوں کے چرچز وہاں پر موجود ہیں. اب کیتھولک کا چرچ وہاں پر موجود ہے, اس میں جمشید کلا میں, وہاں پر ایک دوسری مشن ہے اس کا چرچ موجود ہے. جو عوامی چرچ وہاں پر بن رہا ہے وہ بھی یقیناً کسی مشن کے جو پاسٹر صاحب ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں. اب جو مزنگ نو آباد ہے وہاں پر بھی ایک چرچ ہے اور ایک بڑی آرگنائزیشن ہے اس کا چرچ ہے. اس کے بعد آپ جائیں یہ جاتری میں بھی ایک چرچ ہے, وہاں پر بھی پاسٹر ہیں, 2-3 گروپ ہیں وہاں پر. لیکن افسوس کہ یہ لوگ, یہ جو مزنگ والے ہیں 6 ماہ جب رہے ہیں وہاں پر میرا خیال یہ بہت بڑے خدا کے خادم ہیں یہاں پر آصف ٹاؤن سے, پاسٹر ناصر کچھ ان کا نام ہے, خدا ان کو بڑی برکت دے. لیکن انہوں نے یعنی تقریباً کافی سالوں سے وہاں ان کا پاسٹر وہاں پر جاتا ہے, باقاعدہ وہ لوگ ان کے ساتھ کلیسیائی طور پر چل رہے ہیں. لیکن ان دنوں میں جب مصیبت کے دن آئے ہیں تو انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ ہم وہاں پر جا کر وزٹ کریں. مجھے جہاں میں نے ایف ٹی اے سے بات کی, میں نے دیگر جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان سے بات کی, چرچز سے بات کی, لیکن کوئی چرچ اسے اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. نہ اس پھڈے میں, یہ تو کملا رملا اسے بیوقوف یا پاگل سمجھ لیں جو دن رات جو ہے وہ یہ اس کام سے لگا ہوا ہے. یہ آپ کی پہچان ہے رملا کملا؟ جی بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں, میری ساری فکریں جو ہیں وہ خداوند کرتے ہیں. پھر ایسے نہ ہو کہ چینل والے کہ پاگل نے بٹھایا ہے جی وہ کہہ دیں, مجھے وہ بھی قبول ہے. میں تو مسیح یسوع کے نام سے ہر چیز, میں کہتا ہوں میں واحد شخص ہوں جس نے باؤنڈر لیبر میں جبری مشقت کے خلاف, تمام دیہاتوں میں پسماندگی کے خلاف, پاکستان کے جو شہر ہیں لاہور جیسے بڑے شہر, یہاں پر گھریلو جو ہیں وہ ہماری خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں جا کے, ڈومیسٹک ورکر, ان کے لیے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہاں پر وہ ایک شازیہ کا مرڈر کیس رپورٹ ہوا تھا اور مجھے خداوند کی طرف سے یہ نوازا گیا ہے کہ جتنے پنجاب میں بڑے بڑے کیسز آئے ہیں سامنے ان کو لیڈ کرنے کا خدا نے مجھے موقع دیا ہے. شازیہ کے مرڈر کا کیس, اور میں کہتا ہوں کہ خدا بخش دے ان کی اولاد کو, ان کو نہ بخشے, ان کی اولاد کو بخش دے. اتنی سی بڑی باتیں کی ہیں, شیخو پر گئے ہیں وہ جو ریپ کیس ہوا ہے. جی جی بالکل, وہاں پر آپ دیکھیے آپ کی ڈیوٹی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں, خداوند کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نہ تو کسی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, میرا خیال ہے یہ خود سے ہی آپ نے اپنی آرگنائزیشن لوگوں کے ساتھ ہی مل کے بنائی ہے, نہ کوئی آپ کو پائے اندر سے, بلکہ آپ خود سے ہی یہ کر رہے ہیں. سیلف سپورٹ آرگنائزیشن ہے غالباً آپ کی؟ جی بالکل ایسا ہی. کارکن سارے مل کے مسیح ملت پارٹی کے ساتھ جتنے ریلیٹڈ کارکن ہیں وہی سارے ہم مل کر اپنی مدد آپ کے تحت
اپنی جماعت کو چلا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر شیخ پورہ وہ جو اس بیٹی کے ریپ کیس کا معاملہ ہے, وہاں پر پاسٹر عبید رابرٹ صاحب دن رات وہاں پر دعا کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. ان کے ساتھ تھانے کچہری میں جو ہمارے باقی ان کے ساتھ کارکن ہیں, سب وہاں مل کر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کوئی یہ نہیں چاہتے. دیکھیں نا, آپ کے چرچ نے بہت بڑا کام کیا وہاں پر, ہم ہر فورم پہ اسے سراہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ کے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں, ٹی وی چینل پہ میں یہاں بات کر رہا ہوں. جہاں کہیں بھی بات ہوگی اس بات کو سراہا جائے گا کہ ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کا چرچ جو ہے, ان کا جو ادارہ ہے, انہوں نے اس بیٹی کو گھر لے کر دیا, انہوں نے ان کا قرض اتارا. جو چیزیں میرے سامنے ہیں, اصل میں حقیقت بیان کرنا خدا نے اس کی مجھے قوت دی ہے, اچھا اور یہی وجہ ہے کہ میں آگے کی طرف دیکھتا ہوں, میں پیچھے شوبنا کی طرف صاحب نہیں دیکھتا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آخر میں آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں پاکستان میں آباد تمام مسیحی قوم کو اور تمام اس خطے میں آباد, اس ملک میں آباد جتنی اقلیت ہیں مسیحیوں کے علاوہ, ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں, ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اکیلی پاکستان مسیحا ملت پارٹی جو ہے وہ کافی نہیں. ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, اور خاص طور پر جتنے نوجوان ہماری بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کی تربیت کرنی ہوگی. میں تمام چرچز سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ان کا اثر ہے, جہاں جہاں ان کی آرگنائزیشن کا کام ہے, وہ ان نوجوانوں کے سیمینار کریں. صرف جو مذہب تبدیلی ہے اس کا ہی مسئلہ نہیں, ان کو مکمل طور پر ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کی جو ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سکھانا پڑے گا. اور جب تک ہم انہیں اکٹھا کر کے انہیں سکھائیں گے نہیں, ان کی تربیت نہیں کریں گے, یہ ظلم جبر ختم نہیں ہو سکتا. اس ظلم جبر کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر اپنے نوجوانوں کو تربیت کرنی ہوگی, انہیں اپنے حقوق کا حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اپنے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کی. تھینک یو ویری مچ. میں بھی بے حد شکر گزار ہوں. تھینک یو. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کے چینل کا بھی خاص طور پر, ذاتی طور پر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مسیح قوم کے لیے اپنے چینل کے دروازے کھولے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور یہاں پر خوبصورت طریقہ سے لوگ مسائل ہے جو ہیں وہ ڈسکس ہوں, تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, لوگوں کے بنیادی حقوق انہیں ملے. خدا آپ کو اور آپ کے کلیسیا کو, آپ کے چرچز کو بڑی برکت دے. شکریہ. تھینک یو. تھینک تھینک یو. یو. تھینک یو. ناظرین, ساری کہانیاں آپ نے جناب سوترا صاحب کی زبانی سنی. حقیقت کے اندر جب بے آوازوں کی اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں تو عرش مولا سے آواز آتی ہے, لیکن اس سے پیشتر کے آسمان سے آواز آئے. بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ تم گونگوں کے لیے بولو, وائس لیس جو ہیں ان کے لیے بولو. میں چرچ سے اپیل کرتا ہوں, پولیٹیکل لیڈر سے اپیل کرتا ہوں, اگر تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی دیکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ میں خود گیا, ایف آئی آرز کروائیں, ویڈیو موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. ہم کوشش کریں گے ان تینوں گاؤں کے لوگوں کو بھی جلد اسٹوڈیو کے اندر لے کر آئیں, اور ان تینوں گاؤں کے اندر خود ہماری ٹیم جا کے حقائق آپ کے سامنے پیش کرے گی. آج ہم نے ایک اوور ویو آپ کو دیا سارے ان تینوں گاؤں کا, اور اب ہم حقائق جو ہیں مزید گہرائی کے اندر جا کے کچھ دنوں تک آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کیا وہاں ہو رہا ہے, کیا سلوک ہو رہا ہے, اور ہم کہاں خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. ضرورت اس امر کی ہے کہ چرچ اور پولیٹیکل لیڈر اس جگہ پر بھی متفق ہوں. میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں, اس جگہ پر متفق ہوں تاکہ وہ جو بے کس ہیں,
وہ جو وائس لیس ہیں، وہ جو جن کو چوڑا کہا جاتا ہے، جن کو بھنگی کہا جاتا ہے، جن کو آبادکاریوں سے باہر رکھ کے گھروں کے اوپر قبضہ کر کے عورتوں بچوں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اور جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی آواز ایوانوں کے اندر بھی جائے اور آسمانوں کے اندر بھی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم ان آوازوں کو اٹھائیں گے اور لوگوں تک لے کر آئیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔